नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, इमाम मेहदी आने वाले हैं और उन अलामात का तज़किरा कर रहे हैं जो इमाम मेहदी के आने से पहले ज़ाहिर हो चुकी होंगी और फिर इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, जिनको अलामात मुतवस्सिता कहा जाता है। तो अलामात मुतवस्सिता में कुछ अलामात का तज़किरा हम कर चुके हैं पिछली सात वीडियोज़ में। अब ये 8वीं वीडियो यानी कि टोटल ये 11वीं वीडियो है जिसमें हम अलामात मुतवस्सिता का तज़किरा कर रहे हैं। तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौंडी जो है, जो बांदी है, वो अपने आका को जनेगी। बांदी अपने आका को जनेगी, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए इसका क्या मफ़हूम है इस हदीस का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए, जब बांदी अपने मालिक को जनेगी और जब नंगे पाँव नंगे बदन वाले मुफलिस बकरियां चराने वाले एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इमारतें बुलंद करने लगेंगे। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और हदीस नंबर इसका 8 है। अपने आका को जनने का मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझें। इसके कई सारे मतलब उलमाए किराम ने लिखे हैं। एक मतलब तो ये है कि इसमें माँ की नाफरमानी की तरफ इशारा है, यानी बच्चे, लड़कियाँ, लड़के अपनी माँ बाप की, अपनी माँ की नाफरमानी करेंगे, यानी इस तरह उनसे पेश आएंगे माँओं के साथ लड़के लड़कियाँ, जैसे कि उस माँ को इन्होंने जना है, उस माँ को इन्होंने जना है। तो देखिए ये चीज़ भी हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है कि आज लड़के और लड़कियाँ, यानी औलाद अपनी माँ, बाप से तो किसी हद तक लोग डरते हैं, लेकिन माँ के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, बदतमीज़ी वाला, हाकिमियत वाला, कि जिस तरीके से माँ उनकी ग़ुलाम है और ये उनके आका हैं। तो ये अलामत भी अल्लाह के नबी की बताई हुई पूरी हो रही है। और अल्लाह के नबी ने इसी हदीस में ये इरशाद फरमाया कि लोग नंगे पैर, नंगे बदन, मुफलिस लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे। और हम ये चीज़ भी अपने ज़माने में देख रहे हैं। आप सऊदी के लोगों को देख लीजिए, एक ज़माना वो था उनके पास कुछ नहीं था, तेल की दौलत वहाँ निकली, तो आज वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई तुमने मक्का टावर बनाया तो हम जमजम टावर बनाएंगे, अच्छा तुमने जमजम टावर बनाया तो हम, जिस तरह वलीद बिन तल्लाल जद्दे में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहे हैं। इसी तरीके से दुबई के जो हुक्मरां लोग हैं, ये मछेरे थे, नंगे पैर नंगे बदन रहने वाले लोग थे, और आज क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं, बुलंदो बाला इमारतें बना रहे हैं। बुर्जुल खलीफा बना दिया तो इधर जमजम टावर बन गया। जमजम टावर के बनने के बाद में अब वलीद बिन तल्लाल क्या हैं, जद्दे के अंदर एक इमारत बना रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही इरशाद फरमा दी थी और आज ये चीज़ें पूरी हो रही हैं। और आज हम अपने माशरे का जायज़ा ले लें, अपने हिंदुस्तान का। यहाँ भी कल तक वो लोग जो गरीब थे, नंगे पैर थे, मुफलिस थे, आज वो शहरों में आकर पैसा कमाकर एक दूसरे से बुलंद वाला मकान बनाने में कंपटीशन में लगे हुए हैं कि अगर इसका मकान 5 मंजिल का है तो मैं 6 बनाऊंगा, इसके मकान में इतना पैसा लगा है तो मैं उससे ज़्यादा लगाऊंगा, इसके मकान में ये वाली टाइल लगी है तो मैं ये वाली टाइल लगाऊंगा, इसके मकान में अगर लिफ्ट लगी है तो मैं उससे बेहतरीन लिफ्ट लगाऊंगा। तो आज एक दूसरे से कंपटीशन करने पर लगे हुए हैं। ये बात अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी, जो आज के इस दौर पर 100% सादिक आ रही है। अच्छा, एक दूसरा मतलब भी ये लिया गया है कि बांदी अपने आका को जनेगी। इसका एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि इससे मुराद बांदियों की औलाद का बादशाह बनना है, बांदियों की औलाद का बादशाह बनना है। जैसा कि मामून रशीद भी बांदी के पेट से पैदा हुए थे और बाद में वो बादशाह बने, तो ये चीज़ भी हुई है कि बांदी की औलाद बादशाह बनी है। तो एक मतलब ये भी है, और दूसरा मतलब वो है जो मैंने बयान किया कि औलाद जो है वो अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी। तो ये भी बांदी अपने आका को जनने का मतलब यही है कि औलाद जो है इस तरह हुक्मरानी करेगी अपनी माँ पर कि जिस तरीके से इस औलाद ने ही उसको जना है। और इसी तरीके की एक दूसरी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का मुकर्रमा की इमारतें पहाड़ों से भी बुलंद हो जाएंगी। आप ये देखिए पहाड़ कितने बुलंद होते हैं, मक्का मुकर्रमा के पहाड़ कितने बुलंद हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस दौर में, जिस दौर में ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना वसाइल थे, ना मशीनरी थी, इन्हें तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता था कि अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मक्का मुकर्रमा की जो इमारतें होंगी पहाड़ों से बुलंद हो जाएंगी।
آج مکۃ المکرمہ کا حال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں، اتنی بلند عمارتیں، اتنی اونچی عمارتیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مکۃ المکرمہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں، تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37232، یعنی کہ 37232۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی جو عمارتیں ہوں گی پہاڑ سے بلند ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں جیسی کوئی چیز بنائی جائے گی۔ آج دیکھیے کہ مکۃ المکرمہ سے ایک سرنگ کے مطلب پہاڑ کو چاک کر کے راستہ بنایا گیا، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہر جا رہی ہے، سرنگ بنائی گئی ہے، کئی کلومیٹر کی سرنگ ہے، وہ جا کے کہیں دور جا کے نکلتی ہے، بالکل حرم سے باہر نکلتے ہی ایک سرنگ ہے، وہ غالباً 5-7 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے، اس کے اندر گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو 1400 سال پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مکے کے پیٹ کو چاک کر کے نہر جیسی کوئی چیز بنا دی جائے گی، تو اس دور میں تصور بھی نہیں تھا، نہ تو مشینری تھی، نہ تو ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی چیز تھی کہ کس طریقے سے پہاڑ کو کاٹ کر کے اس کے اندر سے راستہ بنا دیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ علامت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی آج 100% پوری ہو چکی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسی عمارتیں ہیں جو پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی اونچی ہیں، اور مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چاک کر کے اور کیا اس کے اندر نہر جیسی سرنگ بنا دی گئی ہیں جو کئی کلومیٹر تک لمبی ہیں، اور اس میں راستے بنا دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ حالات آ جائیں تو کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاملہ تمہارے سروں پر آ چکا ہے، تو یعنی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور یقینی بات ہے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ دیکھیں اس حدیث کی تشریح مفتی تقی عثمانی کیا لکھتے ہیں۔ یہ حدیث صدیوں سے حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی آ رہی ہے، لیکن اس کو پڑھنے والے یہ بات پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ چیرنے کا کیا مطلب ہے، اور اس کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں کیسے بنا دی جائیں گی۔ لیکن آج جس شخص کو بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کا موقع ملا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کر زمین دوز راستے اور سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ آج مکہ مکرمہ کے شہر میں ان سرنگوں کا جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، اور ان میں نہروں کی طرح شفاف سڑکوں پر کس طرح ٹریفک رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کی برابر ہو گئی ہیں، بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ دیکھیے جب یہ حدیث محدثین پڑھا کرتے تھے تو اس کی تشریح ان کے ذہن سے باہر تھی کہ اس کی کیا تشریح ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑے سنگلاخ پہاڑ، اور ان پہاڑوں کو توڑنا یہ تو بہت ایسا تھا جیسے کہ ناک میں چنے چبانا۔ تو اس کی کوئی تشریح محدثین نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیونکہ اس پہاڑوں سے اونچی عمارت بنانا آج سے 60-70 سال 80 سال پہلے تصور اس بات کا نہیں تھا، اور پھر پہاڑ کو کاٹ کر اس کے اندر سے نہر جیسی چیز بنا دینا، یہ تو بالکل تصور سے باہر کی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے محدثین بھی اس حدیث کو نقل کرتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، لیکن اس پر کوئی رائے قائم نہیں کرتے تھے، اس کی تشریح نہیں کرتے تھے۔ وہ حیران اور سرگرداں تھے، پریشان تھے کہ اس کی تشریح کیا کی جائے۔ لیکن آج ایک عام مسلمان اس حدیث کو پڑھ کر اور مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے اس کا سفر کرے، اور پھر اس حدیث کو موجودہ زمانے پر فٹ کرے، تو اسے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مقصد کیا تھا، اور آج یہ علامت بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، یعنی کہ پوری ہو چکی ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد صرف ظاہری طور پر آباد ہوں گی، یعنی مسجدیں جو ہیں ظاہری طور پر آباد ہوں گی، ان کے اندر نمازی نہیں ہوں گے، بہت خوبصورت اور حسین مسجدیں ہوں گی۔ اور آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بہت حسین بنائی جا رہی ہیں، بہتر سے بہتر بنائی جا رہی ہیں، اس پر خوب پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے، ہر محلے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد دوسرے محلے والوں سے بہتر ہو، شاندار ہو، اس میں یہ والا پتھر بھی لگا ہو، اس میں یہ چیز بھی لگی ہو۔ لیکن وہ مساجد کیا ہیں، نمازیوں سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔ جو نمازی بھی ہیں
وہ صحیح معنوں میں نمازی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کہ پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی، اور جو نمازی ہیں بھی وہ 100% نمازی کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اخلاق، ان کا کردار درست نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے ایمانی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن منافقت بھی اختیار کرتے ہیں، تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ انہی سے ظالموں کی حمایت و مدد کی وجہ سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں سے لوٹ آئے گا، یعنی انہی پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ جو روایت ہے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 276 ہے۔ آج یہ دیکھیے کہ مساجد کیا ہے بہت زیادہ آراستہ کی جا چکی ہیں، مزین کی جا چکی ہیں، اور لیکن مسجدیں کیا ہدایت سے خالی ہیں، وہاں نمازی نہیں ہیں، اور ایسے علماء یعنی روئے زمین پر بدترین جو مخلوق ہوگی وہ علماء کی ہوگی۔ آج ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے، قوم کی انہیں فکر نہیں ہوگی، امت کی انہیں فکر نہیں ہوگی، اور ان کی وہ ظالموں کی حمایت کریں گے، مظلوموں کی حمایت نہیں کریں گے، اور حق گوئی اور بے باکی کو اختیار نہیں کریں گے، چاپلوسی کو اختیار کریں گے۔ آج یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر بدترین مخلوق علماء ہیں۔ علماء حق بھی ہر دور میں ہیں اور تھے اور رہیں گے، لیکن علماء سو کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو صرف اپنی امامت کو بچانے کے لیے کیا ہے چاپلوسیاں کرتے ہیں اور حق بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ سچ ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں مسجد سے نکال دیا جائے گا، صدر صاحب کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ حق بات پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ علامت بھی من وعن پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسری ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ کیا ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے، عورت اور اس کا شوہر دونوں تجارت کرنے لگیں گے، گھوڑے یعنی کہ سواریاں اور عورتیں یعنی ان کا مہر بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر سستا ہو جائے گا اور پھر قیامت تک مہنگا نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، حدیث نمبر ہے 3420 یعنی 3420۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مساجدوں کو راستہ بنا لیا گیا ہے۔ بہت سی پورے ہندوستان کے اندر جہاں ہم نے دیکھا ہے مسجدیں ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن کیا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور لوکل مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایسی مسجد ہے کہ جس میں 2 گلیوں میں گیٹ ہے تو لوگ اس میں سے گزر جائیں گے، مسجد کے باہر بیٹھے رہیں گے، مسجد کے سامنے لوگ بیٹھے رہیں گے، مسجد کے سامنے اگر کوئی دکان ہے وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن کیا ہے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور جو ایسی تاریخی مساجد ہیں ان میں لوگ جائیں گے، گزریں گے، نکلیں گے، لیکن کیا ہے اس نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ علامت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج لوگ جان پہچان کے ہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان نون کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ بس جو جان پہچان کا مل گیا اس کو سلام کر لیا، اور جو جان پہچان کا نہیں ہے بھلے ہی ہمیں پتہ ہے یہ بندہ مسلمان ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، لیکن لوگ اسے سلام نہیں کرتے ہیں۔ عورت اور اس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے، اور یہ چیز بھی دیکھیے بالکل عام ہو گئی۔ ایک زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ عورت تجارت کرے، الا ماشاء اللہ۔ آج دیکھیے یہ 80% معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ عورتیں بھی ساتھ میں تجارت کر رہی ہیں، مرد بھی جاب کر رہا ہے، عورت بھی جاب کر رہی ہے، مرد بھی کچھ کر رہا ہے، عورت بھی چاہے گھر میں ہی کچھ کام کر رہی ہے، تو عورت بھی کما رہی، مرد بھی کما رہا ہے۔ تو یہ بھی علامت اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی جو 1400 سال پہلے بتائی تھی، اس کا اس دور میں تصور بھی نہیں تھا، آج یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھوڑے، کیونکہ اس دور میں گھوڑے تھے تو گھوڑے سے ہی اللہ کے نبی نے مثال دی، لیکن اس کی وضاحت یہ کری گھوڑے یعنی کہ سواریاں اور عورت کا مہر مہنگا ہوگا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ سواریاں بھی مہنگی ہیں اور عورت کا مہر بھی مہنگا ہے، یعنی انسان کے لیے آج کے دور میں سواری خریدنا بہت مشکل کام ہے۔ 10 لاکھ 15 لاکھ کی گاڑیاں مل رہی ہیں، 8 لاکھ 6 لاکھ کی گاڑیاں مل رہی ہیں کہ ایک عام آدمی، ایک معتدل فیملی کا بندہ گاڑی خریدنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
مہر اور عورتوں کا، یعنی کہ شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ شادی کرنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، زنا بہت آسان ہو گیا، چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ تو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی لاؤ لشکر کی ضرورت ہے، جب چاہے وہ زنا کر لے، بہت آسان ہو گیا ہے، اور مہر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ میں اس کا خوب کیا ہے تجربہ میں نے اس کا کیا ہے، ایسے لوگ بالکل غریب جب نکاح پڑھاؤ تو جی مہر 50,000 روپے، شادی میں کچھ بھی نہیں خرچ ہو رہا ہے، لڑکا بھی غریب ہے جو مہینے میں مشکل سے 10,000 کماتا ہے، لیکن مہر 1,00,000 روپے باندھو، 5,00,000 روپے باندھو، یعنی مہر مہنگا ہو جائے گا۔ تو آج یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور سواری بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ ہم سے جڑے رہیے انشاءاللہ، ابھی علامات متوسطہ کا تذکرہ جاری رہے گا۔